अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब दिल है ना आंखें ना सांसें के जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं। एक आम सी गलती है जो कि शादी के शुरू के दिनों में हर लड़की से ही सरजद हो जाती है कि वो ससुराल को खाला जी का घर तो शोहर को अपने ख्वाबों का शहजादा समझ बैठती है, मगर हकीकत में ससुराल ससुराल होता है, खाला जी का घर नहीं होता। यहाँ तो हर कदम फूंक फूंक के रखना होता है। और नाजिया वो निकली अनाड़ी। नाजिया की शादी हुए दूसरा हफ्ता शुरू हुआ था और उसकी हंसी रुकने में ना आती थी। आखिर आसिम जैसा मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था उसे, और फिर उनके ख्यालात भी आपस में कितने मिलते जुलते थे। आसिम उसकी एक मुस्कुराहट पर हकीकत में कुर्बान हुआ जाता। सच है, मोहब्बत का भी कभी कोई नेमुल बदल हुआ है। मोहब्बत मोहब्बत ही है, इसके आगे सब छोटा पड़ जाता है। और वो तो ब्याह कर आई भी अपनी सगी खाला के घर थी, खाला जो कि उसके सगे चचा से ही ब्याही गई थी। कितने चाव से उसकी माँ ने अपने देवर के लिए अपनी बहन को चुना था, और फिर कितने नखरे उठाए थे। उसके वालिदैन के यहाँ तो शादी के 15 साल बाद कितनी मन्नतों मुरादों के बाद बड़े भैया और फिर उनके भी 5 साल बाद नाजिया आई थी, जो माँ बाप और भाई की लाडली बन गई। उनके इस दुनिया में आने तक तो उसकी माँ ने अपनी बहन की औलाद को ही अपनी औलाद समझकर पाला, हर तरह के चाव चौंचले उठाए। इसीलिए तो जब नाजिया के 10वीं पास करने पर खाला ने अपने चारों बेटियों से छोटे आसिम के लिए उसका हाथ मांगा तो माँ खुशी से निहाल हो गई थी कि अपने अपने होते हैं। और फिर सगी बहन के यहाँ अपनी नाजों पली बेटी का रिश्ता देते हुए कितने खदशात थे दिल में, जो अपनी मौत आप मर गए। कितनी खुश थी माँ, और खुश तो नाजिया भी बहुत थी। खाला जिसे मासी कहते हैं, मासी ही तो होती है। और फिर खाला की बेटियाँ शीना, वहीदा, यास्मीन, नाजिया सब उसे सगी बहनों से बढ़कर थी। सारा बचपन उन्हीं की गोदों में खेलते तो गुजरा था। मोहब्बत से कभी किसी ने बाल संवारे थे तो कभी किसी ने गाल चुमे थे। उसे याद था जब भी बचपन में माँ से कोई जिद करती और माँ पूरा ना करती तो रोने लगती, तब यही बहनें आगे बढ़कर उसे चुप करवाती, कोई माथा चूमती कोई गाल चूमती। अब शादी के बाद नाजिया को लगता जैसे वो अपने ख्वाबों के महल में आ गई। ये एक मोहब्बतों भरा आशियाना ही तो था नाजिया के लिए। उसे लगता था सब आज भी उस बचपन की नाजिया की तरह उसे हाथों हाथ लेंगे। वो यहाँ आकर बहुत खुश थी और आसिम की मोहब्बतें पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती। वो हकीकतन तितली की तरह उड़ती फिरती, हंसकर रोटियाँ ससुर को देती जाती और छोटे मोटे काम भी बखुशी कर लेती। अपना घर था और अपने घर में कैसे तकल्लुफ़ात। फिरोज़ चाचू को भी वो कोई काम प्यारी नहीं थी, वो सबकी प्यारी थी। दिन पर लगा कर उड़ रहे थे। यूँ भी अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। रोज़ ही किसी ना किसी के हाथ दावत आती। वो नए कपड़े पहनकर खूब खुशबू लगाकर आमिर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती, ये जा वो जा। महीने बाद दावतें भुगता कर वो घर संभालने का भी सोच रही थी। सईदा खाला जो अब उसकी सास भी थी, उसे पता था वो उसे कभी काम पर नहीं लगाएंगी, मगर दिल ही दिल में घर संभालने का मंसूबा नाजिया ने बना लिया था। खाला की अपनी बेटियां अब अपने अपने घर बार वाली थीं, अपने घरों में उलझी हुई थी। नाजिया के जितने तो उनके बच्चे थे, और वो चारों भी 15 दिन वहाँ रहकर रुखसत हो गई थी। अब घर में खाला, खालू, वो और आसिम थे बस। और वो पगली शायद खुमारे मोहब्बत में ही डूबी रहती। जब एक दिन आसिम उसे अपने दोस्त अतहर के घर ले जाने वाला था। उसने फिरोजी रंग का सूट पहना था, सर पे मुकेश का फिरोजी दुपट्टा लिए तैयार खड़ी थी। हंसी तो नाजिया के होंठों से जुदा ना होती।
حسب معمول وہ دونوں گھر سے باہر نکلنے کو تیار تھے۔ دراصل نازیہ خالہ سے ہر بات پوچھا نہیں کرتی تھی، بھائی خالہ تھی اور وہ اور عاصم جا رہے تھے تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو نازیہ کو ہمیشہ سے خوش دیکھنا چاہتی تھی نا۔ نازیہ کا سنہرا روپ کیسے جگمگ کر رہا تھا، قدم سرشاریوں کے گواہ تھے۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر خالہ ایک دم اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اپنے سسر کے لیے روٹی پکا دے نازیہ، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور عامر، تو کہاں جانے کو تیار کھڑا ہے؟ ذرا آ کے میرا سر دبا دے، صبح سے سر دکھ رہا ہے۔ نازیہ نے آج پہلی بار نوٹ کیا تھا کہ خالہ کے چہرے سے مسکراہٹ رخصت ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ پگلی نئے رشتوں کو پرانے نظریے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ خالہ تو اسی دن ہنسنا بھول گئی تھی جب نازیہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی۔ ان کے گال تو صرف نازیہ نے ہی چومے تھے، ان کے گلے میں نازیہ ہی لٹکی تھی، انہوں نے تو سہارا بھی دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اپنی مستی اور خوشی میں اس نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا، نہ ان کی خاموشی نوٹ کی، نہ چہرے کے بدلتے تاثرات۔ نازیہ کی تیاری ایک دم دھری کی دھری رہ گئی اور عاصم جی امی کہہ کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے تو نازیہ کی شکایتی نظروں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر کمرے میں آ کر نازیہ نے چوڑیاں بندے سب سے نجات حاصل کر لی۔ یہ سب تیاری تو وہ عاصم کی آنکھوں میں محبت کے جلتے چراغ دیکھنے کو کرتی تھی، وہ سب بجھ چکے تھے، اب صرف دھواں باقی تھا، ہراس باقی تھا، دکھ اور آنسو بچے تھے اور کچھ نہیں بچا، سب راکھ ہو گیا۔ مسئلہ روٹی پکا کر دینے کا نہیں تھا، وہ 100 بار پکا دیتی، اپنا گھر تھا، سب اپنے تھے، مگر لہجے اور انداز بدل گئے تھے۔ کیوں؟ کیا غلطی کی؟ کیا کھوٹ تھا میرے دل میں تو صاف دل اور محبتوں کو دل میں بسائے بیٹھی تھی، اور خالہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فریج میں خالو کی پسندیدہ کھیر کا پیالہ بھرا رکھا تھا، ہاٹ پاٹ میں روٹی بھی موجود تھی، سالن زرینہ یعنی ملازمہ پہلے ہی پکا کر گئی تھی۔ وہ یہ سب خالہ کو کہہ نہ سکی، چپ بھی نہ رہ سکی، گرم آنسو اس کے پورے چہرے کو ڈھانپ گئے تھے۔ وہ خالہ کو منانا چاہتی تھی، مگر ان کے احساسات بدل چکے تھے، وہ تو نازیہ کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیتی۔ عاصم بھی بدلتا جا رہا تھا، رات میں تو منتیں کر کے اسے منا لیتا، وہ بھی فوراً مان جاتی، مگر دن میں جانے کیوں اسے نظر انداز کرتا، اس سے دور دور رہتا۔ خالہ سرد نگاہوں سے اسے تکتی رہتی، وہ نخلستان سے ایک دم صحرا برد ہو گئی تھی۔ روز موٹر سائیکل خالہ کے کمرے کے سامنے رکتی، وہیں سے عاصم کی باتوں کا دور چلتا، گپ شپ ہوتی۔ خالہ دانستہ طور پر اسے اور عاصم کو دور کر رہی تھی، وہ منتظر ہی رہتی کہ پہلے کی طرح چہکے باتیں کرے، لاڈ اٹھوائے، مگر ایک سرد خاموشی اسے کچھ بھی کہنے اور کرنے سے روک لیتی۔ وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے کمرے میں چائے دینے جاتی تو یکدم ماں بیٹے میں خاموشی چھا جاتی، صرف ان سب کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہتی، رسمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رہتی، شاید ابھی سب مسکرائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہنستے ہوئے کہیں گے مذاق ہے مذاق، مگر وہاں مذاق تھا، اور واقعی بہت سنجیدہ مذاق جو نازیہ سے ہو رہا تھا، سب سچ اور حقیقت پر مبنی تھا، تلخ سچ چاروں سمت پن پھیلائے ہوئے اسے ڈسنے کو تیار تھا۔ اکیلی کتنی دیر بیٹھی منتظر رہتی، آخر کار ان کی سرد مہری سہتے سہتے تھک جاتی تو اٹھ جاتی، اور اس کے جاتے ہی ماں بیٹے میں پھر سے مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ جیسی گفتگو شروع ہو جاتی، جسے سننے کی اس نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صبح سے شام کام کام اور صرف کام۔ اس کے آنے سے صرف گھر والوں کو ہی نہیں، کام والی کو بھی بہت سہولت ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف برتن دھوتی تھی، برتن دھونے کے علاوہ وہ اس نئی نویلی اداس دلہن کے دکھڑے بھی سننے کو بےتاب رہتی، اسے کچھ کہنے پہ اکساتی، مگر نازیہ خاموش رہتی تھی۔ جب اپنے دل کے قریب والوں نے یہ حشر کیا تھا تو یہ تو غیر ملازمہ کیسے کیسے نہ اس کی عزت کا جنازہ نکالتی۔ خالہ اب فالج کے مریض کی طرح تھی، نہ ہل سکتی تھی نہ اٹھ سکتی تھی، مگر پورے گھر پر ان کا قبضہ سا تھا، کہتی نہیں تھی مگر نظر آتا تھا۔ اس 1.5 مہینے میں ہی
نازیہ نے ہر طرح سے خالہ کو منانے کی کوشش کی تھی، ان کے دل میں جگہ بنانے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہی تھی، مگر عاصم اور خالہ نے اسے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ عاصم اس سے کسی آسیب زدہ جیسا برتاؤ کرتا تھا، جیسے اس کے پاس بیٹھنے سے وہ ماں کا نافرمان ہو جائے گا، گندی باتیں سیکھ لے گا۔ سب وارفتگی و محبت ہوا ہو گئی۔ پہلے جیسے محبت خواب کی طرح تھی، اب تیر کی طرح لگتی تھی۔ پتہ نہیں نازیہ کو کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس کی چاروں نندوں کی آمد میکے میں متوقع تھی۔ اس کے ذمہ بہت سے کھانے لگا دیے گئے، قورمہ، بریانی، اچار گوشت، دم کا قیمہ، شامی کباب، پکوڑے، رائتہ، روٹیاں، اناردانی کی چٹنی اور یخنی والا پلاؤ۔ اماں کی فہرست بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دوپہر کا کھانا کم اور شاہی ضیافت زیادہ لگ رہی تھی۔ بہرحال نازیہ کو سب کرنا تھا۔ کھانے پکانے میں صبح سے الجھی ہوئی تھی۔ زرینہ چھٹی پہ تھی۔ تندور کی طرح گرم کچن میں وہ تنہا موجود تھی، کسی نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور خالہ نے حتیٰ کہ دھنیا کے پتے بھی الگ نہ کر کے دیے۔ کتنے سارے چولہوں پہ چڑھے پکوان بھاپ اڑاتے منتظر تھے۔ خیر سب ہو گیا، اس نے کر لیا تھا، مگر اس نازو پلی کو یوں سب نے پہلی دفعہ تنہا چھوڑ دیا تھا، ورنہ پہلے یہی خالہ خود سبزی، لہسن، پیاز چھیل چھیل کر اپنی بیٹیوں کو دیتی تھی، اور نازیہ کو کتنا اچھا لگتا تھا کہ کام تو تنہا بھی ہو جاتا ہے، مگر کسی کے تھوڑے سے خیال کرنے سے کام کرنے میں جو خوشی آتی ہے وہ تنہا کچن میں سر کھپانے سے نہیں حاصل ہوتی۔ خیر کام کا کیا ہے، وہ تو ہو گیا، اس نے کر لیا تھا، اور پھر نہا کر تیار ہو گئی۔ تیار کیا، بس کپڑے ہی تبدیل کیے تھے اور نہائی تھی۔ تیار ہونے کو اب اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کس کے لیے تیار ہوتی جو آنکھ بھر کے اسے دیکھتا بھی نہ تھا۔ شینا باجی کو آتے دیکھ کر اچانک نازیہ کا دل بھر آیا۔ بچپن سے جب بھی اسے کوئی صدمہ لاحق ہوتا، شینا باجی کے گلے لگ کے یوں ہی رویا کرتی۔ ابھی بھی خود پہ قابو نہ رہا، وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی، اور اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب شینا باجی سے علیحدہ ہوئی تو ان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، نہ لبوں پہ تسلی کے الفاظ۔ وہ لب بھیجے چپ تھی اور نازیہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں، کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے میری ماں نے تم پر، جو یوں ڈرامے بازیاں کر رہی ہو۔ باقی بہنوں کا رویہ بھی لیا دیا تھا، سب عجیب سی نظروں سے نازیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا بھی اس نے اکیلے ہی لگایا، پھر برتن بھی اکیلے ہی اٹھائے، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر اگر سب آتے یا وہ ادھر آتی تو مل جل کے کام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ برتن دھونے کا کام بھی اس نے اکیلے ہی کیا۔ اتنے برتن دھو دھو کر ہاتھ اور کندھے دکھ رہے تھے۔ شاید یہ دکھن برتنوں کے دھونے کی نہیں تھی، بلکہ اس بے حسی کی تھی جو آج اس نے سب کے رویوں اور آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اسی دکھ میں اسے بخار بھی ہو گیا، اس کی آنکھیں اور جسم تپ رہا تھا۔ بہنیں جو اب نندیں تھیں انہوں نے بات تک نہیں کی۔ شام کی چائے دے کر سب کو خالہ کے کمرے میں چھوڑ کر نازیہ اپنے کمرے میں آ کے گر سے گئی۔ اسے دوا کی ضرورت تھی، مگر عاصم سے کہنے کے بعد اسے خالہ کی جن نظروں کا سامنا کرنا تھا اس میں ہمت نہ تھی۔ یقیناً عاصم اور خالہ تو یہی کہتے کہ آج پہلی دفعہ میری بہنیں آئی ہیں، بیماری کا بہانہ کر رہی ہے۔ ادھر محفل گرما گرم تھی، اے سی کی ٹھنڈک فرحت بخش احساس دلا رہی تھی۔ وہ اپنے اور عاصم کے مشترکہ کمرے میں بے سود پڑھی تھی۔ جب گھبراہٹ ہوئی، پسینے آنے لگے تو بجھے بجھے تھکے جسم کو مشکل سے گھسیٹ کر خالہ کے کمرے تک آئی۔ شینا باجی کی آواز آ رہی تھی، اچھا کیا اماں، ابھی سے سنبھال لیا اس کو، نہیں تو برباد کر دینا تھا اس کمینی نے سب۔ میں نے تو پہلے ہی اماں کو خبردار کیا تھا کہ بچ کے رہنا، بڑے بناؤ سنگھار کر کے عاصم کو قابو میں کر رہی ہے۔ اماں بس کوئی رعایت نہیں دینی، کس کے رکھنا اسے، سارے گھر کے کام کروایا کرو، شروع سے قابو پہ رکھو گی نا تو پر پرزے نہیں نکالے گی۔ یہ چاروں بہنوں کی رائے تھی، اور وہ درمیان میں لقمے دینے والا عاصم بہنوں کی ہدایات غور سے سن رہا تھا۔ ارے رو کیسے رہی تھی بدبخت، جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، ابھی سے اتنے ڈرامے کرتی ہے، پتہ نہیں بعد میں کیا کرے گی۔ اماں یہ تو بڑی چلاک نکلی۔ یہ یاسمین آپی کی رائے تھی۔ نازیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، بے اختیار دل رو پڑا تھا۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہو،
اس کی ماں بھی ایسی ہے، یہی تربیت لے کر آئی ہے اپنے گھر سے۔ بھائی ہم سے تو یہ چالاکیاں ساری زندگی نہ ہوئی۔ یہ خالہ تھی، اس کی سگی خالہ۔ سچ ہے، سسرال سسرال ہوتا ہے، خالہ جی کا گھر نہیں۔ یہ سبق نازیہ نے شادی کے 1.5 ماہ میں ہی سیکھ لیا تھا کہ اب یہاں کے تمام رشتے سسرالی رشتے ہیں۔ اب یہ گھر خالہ جی کا گھر نہیں بلکہ سسرال ہے، اسے بہت سنبھل کے چلنا ہے۔ اور شاید آج پہلی اور آخری بار وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہچکیوں سے چیخیں مار مار کر روئی تھی۔ ایک رشتہ بنانے میں اس نے آج کتنے خوبصورت رشتے گنوا دیے تھے۔ اور پھر رشتے، اعتبار یا امیدیں جب ٹوٹ جائیں تو درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو بہت اپنے رہے ہوں، جن پہ بہت مان ہو، جب وہ دکھتے ہیں تو سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس شام خوب جی بھر کے آنسو بہائے نازیہ نے، اور اپنی آنکھوں سے محبت اور امید کے سب چراغ بھی بجھا دیے۔ اپنے ماں باپ اور بھیا کو خالہ کے رویے میں آنے والی تبدیلی کی وجہ وہ ان کی بیماری کے باعث چڑچڑا پن بتاتی، اور عاصم کے انداز میں در آنے والا لیا دیا پن اور سرد مہری کو وہ ان کی کاروباری پریشانیاں بتا کر سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں مگر خاموش ہو گئے، عقل مند تھے، سب سمجھ گئے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ آج نازیہ کی شادی کو 6 سال ہو گئے۔ وہ اتنی بہادر تو نہ تھی کہ کوئی فیصلہ کر پاتی، مگر اس نے اسی سرد مہری میں جینا سیکھ لیا۔ خالہ کو لگتا انہوں نے نازیہ کو شروع سے اس کی اوقات میں رکھا۔ ان کے بیٹے نے بیوی کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھایا، جبھی آج بیٹا اور بہو سب ان کے قابو میں ہیں۔ آج نازیہ ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں ہے، مگر پھر بھی اپنے شوہر کی نظروں میں وہ قابل اعتبار نہیں۔ اور پھر نازیہ نے اپنے دل کو مار لیا اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے جینا سیکھ ہی لیا۔ مگر کیا کرتی تھی تو انسان، جذبات سے بنی، گوشت پوش سے بنی ایک عام سی انسان۔ بعض اوقات اس کا دل سرکشی پہ اتر آتا کہ اسے بھی اپنے شوہر کی آنکھوں میں وہی اعتبار اور اس کے لہجے میں وہی یقین چاہیے جس کا خواب دیکھ کر اس نے خالہ کے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اور جو صرف خواب رہ گیا تھا۔ بعض اوقات اس کا دل سرکشی پہ اتر آتا اور بس ایک ہی تکرار کرتا، خواب مرتے نہیں، خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ سانسیں کے جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے، جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے۔ خواب مرتے نہیں، خواب تو روشنی ہے، نوا ہے، ہوا ہے، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دوزخوں سے بھی پھکتے نہیں۔ روشنی اور نوا اور ہوا کے علم مقتلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہیں، خواب تو نور ہیں، خواب سکرات ہیں، خواب منصور ہیں۔ خواب مرتے نہیں، خواب مرتے نہیں۔